बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलातु वस्सलामु अला खातमुन नबिय्यीन व अला आलिहि व सहबिही अजमाइन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जैसे ही जंग के अंदर पाकिस्तान ने फतह को हाथ डाला या पाकिस्तान की जो है वो बर्तरी सामने नजर आना शुरू हुई और आलमी मीडिया ने इसके ऊपर मज़ामीन लिखना शुरू किए, यानी आप अंदाज़ा करिए कि यूगोस्लाविया के एक अखबार का एक आर्टिकल मुझे एक बच्चा निकाल के दिखा रहा था कि वो कहते हैं कि फौज के अंदर या फौजों ने सिग्नल कोर्स को ख़त्म करना शुरू कर दिया था। लेकिन इस जंग के अंदर पाकिस्तान आर्मी की सिग्नल कोर ने जो किरदार अदा की, जो उन्होंने मुकामी सिग्नलिंग की है, और जिस तरह से देखिए वो जो हवा के अंदर उड़ने वाला जहाज होता है जो दुश्मन की फ्रीक्वेंसीज को जाम करता है, वो अपनी जगह के ऊपर, लेकिन ये जो लोकल जगह जगह पे ट्रक खड़े करके इधर उधर और उसके ऊपर से एरियल निकाल कर, एक तो रडार होते हैं ना, नहीं, ये सिग्नलों की जो वार लड़ी है इन्होंने सिग्नल कोर ने, इसके ऊपर अब यूगोस्लाविया पता नहीं केड़ा मुल्क है किथे का, यूगोस्लाविया पहले होता था ना, उसका एक मतलब के स्लाव एक अलग हो गया, ठीक है, और उसमें से बोस्निया हर्ज़ेगोविना सलाजिक जो रही है ना नस्ल, जिसमें से जो मुसलमान हुए सलाजिक नस्ल में से वो उन्होंने ये सल्तनत उस्मानिया बनाई थी, तो वो वाली नस्ल, लेकिन उनके बेशतर लोग जो थे वो तो मुसलमान नहीं हुए। तो ये पोलैंड से लेके और रोमानिया तक ये सलाजिक नस्ल जो है वो बहुत बड़े बड़ी पॉकेट्स के अंदर मुख्तलिफ ममालिक में आपको मिलती है। बोस्नियन मुस्लिम भी नस्लन सलाजिक, ठीक है, बल्कि अगर आपको याद हो तो बोस्निया की पाकिस्तान के अंदर पीर जो थी उनका नाम था साजिदा सलाजिक, और उन दिनों चूंकि बोस्निया में जंग जारी थी तो वो बेचारी हर सेमिनार और हर जलसे जुलूस में पहुंची होती थी जो बोस्निया के हक के अंदर निकाला जाता था, और हम उन सेमिनार्स के अंदर अपना इस्लामी और दीनी और मजहबी फरीज़ा समझ के जाते थे और हत्तल मकदूर उसकी कवरेज करने की कोशिश भी करते थे। तो साजिदा सलाजिक थी। तो ये जो सलाजिक नस्ल है ये बहुत जिदार जंगजू लोगों की नस्ल है, और ये सल्तनत उस्मानिया की फौजों के अंदर इनके फौजियों की तादाद बहुत ज़्यादा रही। रूस के अंदर भी ये लोग पाए जाते हैं, और सलाजिक नस्ल के जो लोग हैं ना ये वाले लोग हैं, बहुत खूबसूरत लोग होते हैं, नीली आंखों वाले, सुनहरी बालों वाले, दराज कद, ठीक है। तो खैर ये एक मैंने कहा कि इसका भी साथ में आपको हम बताते जाएं। तो खैर वहाँ पे एक आर्टिकल छपा है कि जनाब सिग्नल कोर जो है उसको तो फौज का इंटेग्रल पार्ट होना चाहिए, जुज़्वे ला युनफिक होना चाहिए, लेकिन उसको टेक्नोलॉजीज नहीं दी जाएं, है उनको कैपेसिटीज नहीं दी जाएं, वो तो फौज का आंख और कान होते हैं। तो खैर ये क्योंकि ड्रोन आ गए हैं, फिर ड्रोन की बहुत ज़्यादा वैरायटीज हैं, रिकॉनेसेंस ड्रोन इतने महंगे महंगे जो हैं 400 मिलियन डॉलर के और 600 मिलियन डॉलर के, वो आम अकवाम तो अफोर्ड नहीं ना कर सकते, ठीक है। तो खैर ये अपनी जगह के ऊपर एक सूरत-ए-हाल। तो लेकिन कमिंग बैक, ये देखते ही बहुत सारे लोगों ने फौरी तौर पे बांदर टपूसी लगाई और कहा कि जी हम तो अपनी फौज के साथ थे, और ज़ाहिर है बांदर टपूसी बांदर ही लगा सकते हैं, और इस वक्त पाकिस्तान की सियासत के अंदर एक ही बांदर की नस्ल पाई जाती है जिसका नाम यूथिया मजहूलल कौमल जाहिली अलिल अकल महदूद। ये 22 से लेके और 9 की रात तक पाकिस्तान फौज पर, उसके सिपह सलार हाफिज सैयद आसम मुनीर शाह साहब पर, पाकिस्तान के वजीर आजम जनाब शहबाज शरीफ साहब पर, पाकिस्तान के वजीर खारजा जनाब ख्वाजा आसफ साहब पर, उनका तो इन्होंने बहुत ज़्यादा मजाक उड़ाया, और पाकिस्तान के वजीर इत्तलात जनाब अताउल्लाह तारड़ साहब पर ये लोग इस तरह के जुमले कर रहे थे कि इंडियंस क्या कस रहे हों, भारतीय क्या कस रहे होंगे, या आरएसएस के चेले क्या कस रहे होंगे, या अजीत डेवल के पालतू क्या कस रहे होंगे, जो यूथड़ अपने एक्चुअल अकाउंट से बकवासियात करते हुए पाए जा रहे थे, ठीक है। मुझे इत्तला मिली है कि मेरे बहुत सारे व्लॉग्स के कुछ फिक्रे निकाल कर, तो इंडिया के अंदर जो झूठ की फैक्ट्रियां जारी हैं उनके टीवी चैनल्स,
تو وہ استعمال کرتے ہیں. تو پھر میں یہ بکواسیات اور اس طرح کے الفاظ جو ہے وہ جان بوجھ کے بولتا ہوں تاکہ وہ میرے فکرے نہ اٹھا. آپ میری مجبوری بھی تو سمجھا کریں نا. وہ آؤٹ آف کنٹیکسٹ فکرے اٹھا کے نا اپنے پروگراموں کی زینت بناتے ہیں, پھر اس پہ بھونکتے ہیں کتوں کی طرح. تو میں نے کہا کہ یہ میرے ہر فکرے کے اندر اس طرح کا کوئی لفظ آ جائے گا تو وہ پھر نہیں کر پائیں گے. اپنی احتیاط سے بندہ کار دینا. تو خیر یہ جناب یہ آگے دم اٹھا کے کہ جناب ہم نے تو یہ جو ڈی جی صاحب نے پریس کانفرنس کی اس دن کی, تو انہوں نے جو یوتھ کو ٹریبیوٹ پیش کیا وہ ہم ہیں یوتھ. آپ یوتھ نہیں ہیں, آپ یوتھیا مجہول القوم الجاہلیہ للعقل المحدود ہے, بلکہ آپ کو عمومی زبان کے اندر یوتھڑ بھی کہا جاتا ہے. ٹھیک ہے, ایسی یوتھ جس کا دماغ اس کے مدوران عقبی میں ہو اس کو یوتھڑ کہتے ہیں. اب یوتھیے جو ہیں وہ آگے کہہ رہے ہیں کہ جناب دیکھیں یہ جنگ ہم نے لڑی. بھائی جان یہ جنگ آپ نے دشمن کی طرف سے لڑی ہے, انڈینز کی طرف سے لڑی ہے, پاکستان کی طرف سے نہیں لڑی. یہ جنگ آپ نے لڑی ہے, ہم اس بات کو ماننے کے لیے تیار ہیں, لیکن آپ دوسری طرف سے تھے, آپ قافلہ حسین میں نہیں تھے. آپ کہیں یہ جنگ لڑی ہے ہم نے, لیکن آپ نے شمر کی طرف سے لڑی. تو خیر میں نے کہا کہ یہ بھی میں عرض کرتا چلوں اور مزید آگے بات کو لے کے چلتے ہیں. اب وہ اس بات پہ مصر ہیں اور اس کے اوپر پٹواری بھی. پھر میرا مطلب ہے کہ پھر نکل آئے تلوار سونت کے باہر اور انہوں نے ان کی پرانی جو ٹویٹس تھیں, حالیہ ٹویٹس, پرانی نہیں, حالیہ کے ساتھ دن پرانی ٹویٹس جو تھیں وہ نکال کے ان کی پوسٹوں کے نیچے لگانا شروع کر دیے. اچھا اے جنگ لڑی تھی, اچھا اے جنگ لڑی. ان کو دیکھو نا جو ایج سسٹر جو ہیں فلک جو دونوں غائب نہیں, چپ نے بول دیے نہیں پئی, اور یہ دوسروں کو کہتی تھی نواز شریف کو بلوائیں نا اس کے اوپر. آپ نہیں بول رہی ہیں, جتنے بھی نواز شریف کے بولنے کے اوپر بیچارے پریشان تھے وہ آج کل خود چپ کر ہو رکھ کے بیٹھے ہوئے ہیں, کوئی نہیں بول رہا, کوئی کسک ہی نہیں ہے. تو خیر تو اب ان کا خیال ہے کہ اسی دھکے کے اندر یا اسی دھچکے کے اندر ان کو معافی دے دی جائے. ان کے کچھ جو بڑے ہیں, جو بڑے باندر تو نہیں کہہ سکتا, لیکن ان کے کچھ بڑے ہیں, انہوں نے ساتھ میں یہ افواہ بھی چھوڑ دی کہ جناب سب چیز سیٹل ہو گئی, عمران احمد خان نیازی کا جیل سے باہر آنا طے ہو چکا ہے, کچھ دنوں کے اندر ضابطے کی کارروائیاں پوری کر کے ان کو رہا کر دیا جائے گا. یار کوئی اور سودا لب لو. عمران احمد خان نیازی کی اگر آپ جان چھوڑ دیں گے تو ہو سکتا ہے وہ رہا ہو جائے, لیکن جب تک آپ یہ بکواسیات کرتے رہیں گے تو وہ جنہوں نے چھوڑنا ہے وہ کہتے ہیں اچھا پھر رہنے دو, فائل کل کے لیے رکھ دے, کل دیکھیں. وہ پھر یہ کہہ کے گھر چلے جاتے. مطلب سب سے زیادہ یہ جو بڑے باندر ہیں یہ ہیں عمران احمد خان نیازی کی رہائی کے اندر رکاوٹ, اور ان بڑے باندروں سے بھی بڑی رکاوٹ جو ہے وہ ان کی ہمشیرہ ہیں محترمہ علیمہ خانم صاحبہ. تو علیمہ خانم جو ہیں وہ روزانہ بلا ناغہ اس جنگ کے دوران بھی اور اس کے علاوہ بھی ایسی بونگی مار کے سوتی ہیں جن کے نتیجے کے اندر ان کے بھائی کی رہائی اگر پہلے 2 کلومیٹر ہوتی ہے تو وہ 3 کلومیٹر ہو جاتی. وہی بات انشور کر کے سوچتی ہیں کہ کسی بھی طور پہ ان کا بھائی جیل سے باہر نہ آ سکے, اور ان کے بھائی کی جیل میں موجودگی کے باعث جو ان کا فلوک لگا ہوا ہے سیاسی اور مالیاتی دونوں فلوک جو ہیں وہ اسی طرح ہی چلتے رہیں. اب دیکھیں نا, موصوفہ نے پہلے کہا کہ جی یہ تو جنگ انہوں نے لندن پلان کا حصہ ہے اور یہ مودی نے اور آسم منیر نے مل کے یہ ڈرامہ کیا ہے, یہ جنگ ونگ کوئی نہیں ہے, یہ کوئی نہیں ہونی. یہ 8 تاریخ تک تو موصوفہ یہی کہتی رہی. اس سے پہلے یہ بھی پوچھتی پھری کہ ڈرون پاکستان میں آئے کیسے اور وہ پھٹے کیسے, اور فوج کی صلاحیت کے اوپر وہ سوال بھی اٹھاتی رہیں. اور پھر جب 10 کو کی صبح پاکستان کا مؤثر جواب چلا گیا تو پھر انہوں نے یہ کہنا شروع کر دیا کہ دیکھیں ہم نے تو آپ کو پہلے ہی کہا تھا, بھائی تو پہلے کی کیا سی, تو پہلے تو بکواس کرن رہی سے, ٹھیک ہے نا, پہلے آپ فوج کا حوصلہ توڑ رہی تھیں یا ان کے خلاف پروپیگنڈے کا حصہ بن رہی تھی. پاکستان کی فوج اور اس کی موجودہ حکومت کے خلاف معاشرے کے اندر انتشار پھیلانے کے لیے جو بھی بات آپ کو پتہ چلے اس کی بنیادی سورس جو ہوگا وہ اجیت دیول اور اس کا قائم کیا گیا شیطانی منصوبہ ہوگا, جس کے تحت اس نے بھارت کے اندر اور پاکستان کے اندر پچھلے کم از کم 12 سال سے ایسے مراکز تشکیل دے رکھے ہیں جن کے اندر سے جو بیانیہ بن کے نکلتا ہے وہ پاکستان میں انتشار کا بیانیہ نکلتا ہے, پاکستان کی کمزوری کا بیانیہ نکلتا ہے. اور ان اکاؤنٹ کے اندر کی گئی بکواسیات اور واہیات اور جسے کہنا چاہیے لغویات کو یوتھڑ لے کے تبرک کے طور پہ آگے دوڑ پڑتے ہیں
اور اس کو میڈیا کے اوپر پھیلاتے ہیں۔ یہ بات آپ ذہن میں رکھیے کہ اس جنگ کے نتیجے کے اندر جو 2-3 اور بھی ہمیں چیزیں حاصل ہوئی ہیں، وہ اس میں سے پہلی چیز یہ ہے کہ پاکستان کمزور نہیں، یہ دراصل یہ بکواسی کمزور ہیں جو روزانہ ہر ٹی وی چینل کی سکرین پہ بیٹھ جاتے ہیں۔ اگرچہ ان کو ان ٹی وی چینل کی سکرینوں کے اوپر پروجیکٹ فیض حمید کے تحت لانچ کیا گیا تھا، ان میں سے کسی کی اوقات چند ہزار روپے کی نہیں تھی، لیکن ان کو لاکھوں روپے میں وہاں پہ لانچ کیا گیا۔ ان مالکان کو گن پوائنٹ کے اوپر ان کو لاکھوں 20-20 لاکھ 30-30 لاکھ کی تنخواہیں دلوائی گئیں اور ان کو کہا گیا کہ بونکیے، اور ان کو ایک ہی سبق یاد دلوایا گیا، اور وہ یہ کہ عمران احمد خان نیازی انسانیت کا سب سے بڑا انسان ہے، اور ورلڈ کپ جیت کے اس نے پوری انسانیت کے اوپر بہت زیادہ احسان کر دیا تھا، اس لیے ان کو ہر موقع کے اوپر عمران احمد خان نیازی یاد آتا ہے۔ جس طرح آج کل انہیں یہ یاد آ رہا تھا کہ جنگ اگر کرنی ہے انڈیا کے ساتھ تو اس کو رہا کرنا پڑے گا، اور جیسے ہی وہ پاکستان جنگ جیت گیا، اب جناب مذاکرات جو کرنے ہیں اس کے لیے عمران احمد خان نیازی کو رہا کرنا بہت ضروری ہے۔ یعنی وہ چول جب پرائم منسٹر تھا تو تب کسی سیکیورٹی کی کمیٹی کی میٹنگ میں نہیں آیا، اب اس کو رہا کر، یہ بہت بڑا 2 نمبری ہے جو یہ لوگ چٹے دن کرتے ہوئے پائے جا رہے، ٹھیک، لیکن ان سے آپ نے بچ کے رہنا۔ یہ جتنے بھی اجیت ڈیول کی نجائز اولادیں ہیں، اور یہ پی ٹی آئی کی شکل کے اندر آپ کے اور ہمارے درمیان میں گھسی ہوئی ہیں، اور یہ اجیت ڈیول بنایا ہوا بیانی جو مسلمانان پاکستان بلکہ مسلمانان بر صغیر کی ہیوملیشن کے اوپر منتج ہوتا ہے، یہ آر ایس ایس کا شیطانی دماغ اجیت ڈیول جو ہے یہ تخلیق دیتے ہیں، یا ان کا جو جتنے بھی سیل بنے ہوئے ہیں وہ تشکیل دیتے ہیں، اور اس کے بعد یہ پاکستانی معاشرے کے اندر یوتھروں کے ذریعے پھیلایا جاتا ہے۔ سوشل میڈیا پہ ایک تصویر گھوم رہی ہے جس میں ایک پرائیویٹ سکول کے مالک اور پرنسپل صاحب جو ہیں، اور بابا چنگی پلی چٹی داڑھی والا جو بزرگ آدمی جو میرے نوں وڈا لگنڈے ہے، اور وہ ریٹائرڈ ٹیچر ہے جس نے ریٹائرمنٹ کے بعد کھولا تھا، اس کو پولیس گرفتار کر کے لے جا رہی ہے۔ یعنی کہ وہ جنگ کے دوران سپہ سالار کے خلاف بکواسیات وہ والی شیئر کر رہا تھا جو اجیت ڈیول نے تخلیق کر رہی۔ تو آپ جب سوشل میڈیا کے اوپر کچھ شیئر کرنے لگے تو ایک لمحے کے لیے سوچیں کہ یہ اجیت ڈیول کی تو کریٹیوٹی نہیں ہے، بلکہ اس کو جواب میں نہیں دے، ٹھیک ہے، اور ایسا کوئی آ کے نیچے بکواس کرے اجیت ڈیول کا کوئی بھی ناجائز بچہ تو اس کو بلاک کرنا ہے پہلی فرصت کے اندر۔ اب تو یہ چیز ایکسپوز ہو گئی، اب انڈیا میں ایکسپوز ہو گئی، اہل پاکستان تم بھی مان لو یہ خاکسار تو کم از کم پچھلے 8 سال سے پٹ رہا ہے کہ یہ کم پاکستانیوں کا نہیں ہے، یہ جو بیانیہ سازی یہ والی جو پی ٹی آئی لے کے چل رہی ہے یہ پاکستانیوں کی بیانیہ سازی نہیں ہے۔ سارے چور سارے کرپٹ تک کا بیانیہ جو تھا وہ پاکستان کے اندر تخلیق پایا تھا، اس کے بعد کا جو بیانیہ ہے کہ پاکستان کمزور ہے، پاکستان کشکول اٹھا کے پھر رہا ہے، پاکستان کا وزیر اعظم منگتا ہے، پاکستان کا وزیر اعظم فقیر بیگر ہے، یہ سارا بیانیہ جو ہے یہ اجیت ڈیول کی شیطانی دماغ کا شاخسانہ۔ ہمارا کام آواز لگا دینا، ہم نے لگا دی ہے۔ اب جو بھی اس طرح کے کسی مواد کو آگے پھیلاتا ہوا پکڑا گیا، بھئی میں او دے واسطے فون نہیں کرنا جاتے سدھی جی گال، میں تو کہنا ہے کہ جی دو چھتر لانے سننا، کیونکہ اب اس نے سفارش کی بات کی ہے تو اس کو 4 لگائیے گا۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اگلے ولاگ کے اندر پھر حاضری ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو آسانیاں عطا کرے اور آسانیاں خلق خدا میں تقسیم کرنے کی توفیق عطا کرے۔